अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारी किताब का नाम है दुरूसुल लुगतिल अरबिय्या और आज हमने इस किताब का अद-दर्सुल खामिस इसका मुकम्मल स्लाइड्स के ज़रिए से आज खुलासा पढ़ेंगे। तो किताब का तो ये सबक नंबर 5 है, लेकिन वीडियो के एतबार से हमारी वीडियो नंबर 15 है। सबसे पहले आपके इल्म में है कि अब हम अरबी जुमला पढ़ा करेंगे। आज का सबक हमारा थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप यकीन कीजिए आपके लिए आज का सबक बहुत मज़ेदार होगा और बहुत फ़ायदेमंद होगा इंशाल्लाह। कैफ़ हालुका या अख़ी, ऐ मेरे भाई आपका क्या हाल है। तो अब आप या अख़ी की जगह पर या सदीक़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि ऐ मेरे दोस्त आपका क्या हाल है, और या वलद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐ लड़के आपका क्या हाल है। कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका जवाब, क्योंकि आप एक बंदे से पूछ रहे हैं, तो इसका जवाब भी आप इसी तरीके से कहेंगे, अर्जू अन तकूना बिखैर। अर्जू अन तकूना बिखैर, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होगे। तो अब आपने क्या करना है कि अपने किसी भी दोस्त को व्हाट्सएप मैसेज करना है, और मैसेज में आपने उसको ये लिखना है कैफ़ हालुका या अखी, और जवाब में आपने खुद ही ये लिखना है कि मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। फिर आपने अपनी बात शुरू करनी है। तो अब आपने इस जुमले की मशक करनी है। चलिए जी, अब हम सबक की तरफ चलते हैं। तो हमारा सबक नंबर जो 5 है वो मुरक्कब इज़ाफ़ी के बारे में था, आपके इल्म में है। सबसे पहले हम मुरक्कब इज़ाफ़ी की तारीफ़ पढ़ेंगे। एक मुरक्कब इज़ाफ़ी उसको कहते हैं कि जिसमें पहले लफ़्ज़ की इज़ाफ़त दूसरे लफ़्ज़ की तरफ की जाए। इससे आपको मालूम हुआ कि 2 लफ़्ज़ होते हैं। पहला जो लफ़्ज़ होता है, जैसे ये मिफ्ताह है, इसकी इज़ाफ़त की जाती है दूसरे की तरफ, मतलब इसकी निस्बत की जाती है। जैसे मिफ्ताह है, मिफ्ताह आपको पता है चाबी को कहते हैं। तो ये चाबी जो है वो घर की भी हो सकती थी, ये गाड़ी की भी हो सकती थी, दराज की भी हो सकती थी, किसी भी चीज़ की चाबी हो सकती थी। लेकिन जब हमने इसकी निस्बत घर की तरफ कर दी, तो अब सिर्फ़ घर की चाबी मुराद होगी, बाकी सब चाबियाँ निकल जाएँगी। तो ये मतलब है कि पहले लफ़्ज़ की इज़ाफ़त दूसरे की तरफ कर देते हैं हम, यानी पहले लफ़्ज़ को दूसरे के साथ ख़ास कर देते हैं कि ये चीज़ उसी के साथ ख़ास है, बाकी सब उससे निकल जाते हैं। जैसे मिफ्ताहुल बैती घर की चाबी, अब इससे मिफ्ताहुल सय्यारा गाड़ी की चाबी निकल गई, मिफ्ताहुल बाब दरवाजे की चाबी निकल गई, बाकी सारी चाबियों से जो है वो निकल गई। दूसरा है कलम हामिदिन, हामिद का कलम। पहले अकेला अगर आप कलम कहते तो पेन है, और पेन जो है वो मेरा भी हो सकता था, आपका भी हो सकता था, किसी और का भी हो सकता था। तो हमने कहा कलम हामिदिन, हामिद का कलम। तो अब हमने कलम की इजाफत कर दी हामिद की तरफ। अब मुरक्कब इज़ाफ़ी को पहचानने का तरीक़ा क्या है? तो 4 मैंने आपके सामने पहचान लिखी थी इसकी। ये 4 अगर आपको याद होंगी तो आपको मुरक्कब इज़ाफ़ी पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। उसमें से पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि मुरक्कब इज़ाफ़ी 2 लफ़्ज़ होते हैं। जैसे मिफ्ताह, अल-बैत, ये 2 लफ़्ज़ हैं, ठीक है? तो 2 लफ़्ज़ मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी बनते हैं। तो मिफ्ताहुल बैती, घर की चाबी। दूसरी पहचान क्या है कि जो मुरक्कब इज़ाफ़ी के 2 लफ़्ज़ होते हैं, उसमें से जो पहला लफ़्ज़ है, उस पर अलिफ लाम और तनवीन कभी नहीं आ सकती। यानी मुरक्कब इज़ाफ़ी का जो पहला लफ़्ज़ होता है, उस पर ना ही कभी तनवीन आ सकती है और ना ही उस पर कभी भी अलिफ लाम आ सकता है। दूसरे लफ़्ज़ पर अलिफ लाम भी आ सकता है, तनवीन भी आ सकती है, ठीक है? हम दूसरे की बात नहीं कर रहे, पहले की बात कर रहे हैं कि पहले लफ़्ज़ पर अलिफ लाम कभी भी नहीं आ सकता और ना ही तनवीन आ सकती है। जैसे मिफ्ताहुल बैती, मिफ्ताहुल बैती, घर की चाबी। उसके बाद तीसरी पहचान क्या है कि मुरक्कब इज़ाफ़ी का जो दूसरा लफ़्ज़ है, उस पर हमेशा ज़ेर आती है। उस पर हमेशा क्या आती है? ज़ेर आती है। जैसे मिफ्ताहुल बैती, ये देखिए ता के नीचे ज़ेर आ रही है, हमेशा इस पर ज़ेर आएगी। इससे भी आप पहचान सकते हैं कि जब किसी लफ़्ज़ के नीचे ज़ेर आ जाए तो उससे पहले वाले को आप पहचान सकते हैं कि उस पर अलिफ लाम और तनवीन नहीं लगाना, और ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है। और आखिरी पहचान क्या है कि जब हम इसका तर्जुमा करते हैं तो का, की, के वाले अल्फाज आते हैं। जैसे मिफ्ताहुल बैती, घर की चाबी, और कलम हामिदिन, हामिद का पेन। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे है हुना, बगैर काफ के, और हुना का, काफ के साथ। इनका जो इस्तेमाल है वो इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। और ये इतने मुफीद इससे जुमले बनते हैं, इतने मज़ेदार जुमले बनते हैं कि आपको पढ़ेंगे तो आपको उनका बार बार इस्तेमाल करने का दिल भी करेगा। तो हुना और हुना का दोनों अरबी में जगह बताने के लिए इस्तेमाल होता है। इनको कहते हैं इस्म इशारतिल मकान, यानी जगह
کی طرف اشارہ کرنے والے اسما یعنی الفاظ. ہنا اس کا معنی ہوتا ہے یہاں، یہ قریب کی جگہ کے لیے بولا جاتا ہے. اور ہنا کا اس کا معنی ہوتا ہے وہاں، یہ دور کی جگہ کے لیے بولا جاتا ہے. اب سمجھے اس کو، یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے ہنا بغیر کاف کے اور دوسرا ہے ہنا کا کاف کے ساتھ. ہنا کا معنی ہوتا ہے یہاں، اور ہنا کا اس کا معنی ہوتا ہے وہاں. جیسے ہم کہتے ہیں نا یہاں آ جاؤ، یا یہاں کھڑے ہو جاؤ، اور وہاں کھڑے ہو جاؤ، تو اس کے لیے ہم ہنا اور ہنا کا یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. اب اس کے آگے بہت سارے جملے ہیں، آپ کو انشاءاللہ بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا. مثال کے طور پر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے این تصلی، تم کہاں نماز پڑھتے ہو، آپ کہاں نماز پڑھتے ہو؟ تو آپ آگے سے کہہ سکتے ہیں اصلی ہنا، میں یہاں نماز پڑھتا ہوں. اب دیکھیں آپ نے کتنی آسانی سے جواب دے دیا، اصلی ہنا، میں یہاں نماز پڑھتا ہوں، یعنی میں اس جگہ پر نماز پڑھتا ہوں. اور دوسرا جواب آپ یہ بھی دے سکتے ہیں اصلی فی ھذا المسجد، میں اس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، یہ بھی دے سکتے ہیں. لیکن ہم اب ہونا اور ہونا کا اس کی مشق کریں گے. اگلا سوال، هل تدرس فی ھذا المکان، هل تدرس کیا آپ پڑھتے ہو فی ھذا المکان اس جگہ میں، یعنی آپ اس جگہ میں پڑھتے ہو؟ تو آپ آگے سے جواب دیتے ہیں نعم، جی ہاں، کیونکہ حل کے مقابلے میں نعم یا لا جواب میں ضرور آتے ہوتے ہیں. تو آپ کہیں گے نعم، جی ہاں، ادرسو، میں پڑھتا ہوں ہونا یہاں. آگے پھر سوال آ گیا این محمد، این محمد، محمد کہاں ہے؟ تو آپ اس کا جواب دیں گے محمد ہونا کا، کاف آ گیا، اس کا معنی ہوتا ہے وہاں. محمد ہونا کا، محمد وہاں ہے، یعنی وہ آپ کو نظر آ رہا تھا، تھوڑا دور تھا، تو آپ کہتے ہیں محمد وہاں ہے، مطلب اس جگہ پر ہے. اس کے بعد اگلا سوال ہے من یقف ہونا کا، یہ وقف یقف اس کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، کھڑا ہونا، اور اسی سے امر آتا ہے قف، کھڑے ہو جاؤ، رک جاؤ. تو اب یہاں سوال ہو رہا ہے من یقف ہونا کا، وہاں کون کھڑا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک کوئی شخص کھڑا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ اپنے ساتھی سے پوچھتے ہیں وہاں کون کھڑا ہے؟ تو وہ آپ کو جواب دیتے ہیں المدرس یقف ہناک، مدرس استاد کو کہتے ہیں، المدرس یقف ہناک، استاد وہاں کھڑا ہے، استاد وہاں کھڑا ہے. وہ اگلا سوال ہے هل اخوک فی المکتب، کیا آپ کا بھائی، اخو کا آپ کا بھائی، اور اگر ہوتا اخی اس کا معنی ہوتا میرا بھائی. حل اخوک فی المکتب، کیا آپ کا بھائی دفتر میں ہے؟ اب ہم اس کا جواب دیں گے، اور آپ کو علم میں ہے کہ حل کے جواب میں نعم یا لا ضرور آتا ہے. ہم کہیں گے نعم ہوا ہناک، نعم ہوا ہناک، جی ہاں وہ وہاں ہے، یعنی کہ وہ سے مراد آپ کا بھائی ہونا کا وہاں دفتر میں ہے. اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں نعم، جی ہاں، اخی فی المکتب، اخی فی المکتب، میرا بھائی دفتر میں ہے. اور اگر دفتر میں نہیں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں لا، حل کے جواب میں لا نہیں، اخی لیس فی المکتب، اخی میرا بھائی لیس فی المکتب، یعنی کہ دفتر میں نہیں ہے. دونوں دفعہ جو ہے وہ استعمال ہوگا. پہلا جو لا ہوگا وہ حل کے جواب میں جو آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے نہیں، ٹھیک ہے. آپ اکیلا جواب بھی دے سکتے ہیں اتنا لا نہیں، لیکن اگر آپ نے پورا جواب دینا ہے تو پھر آپ کو دوبارہ پھر لانا پڑے گا. جیسے ہم کہتے ہیں نا نہیں یہ چیز میرے پاس نہیں ہے، تو یہ اسی طریقے کا جواب ہے لا نہیں اخی لیس فی المکتب، میرا بھائی دفتر میں نہیں ہے. تو یہ تو آپ کی مشق میں نے کروا دی سوال اور جواب کے طرز میں. اب جملوں کی طرز میں ہم مشق کر لیتے ہیں. اب یہاں پر جملے لکھے ہیں، ان میں ہونا اور ہونا کا استعمال ہو رہا ہے. جیسے اقرؤوا من ہونا الی آخر الصفحہ، اقرؤوا امر کا صیغہ ہے، امر کا حکم دیا جا رہا ہے، اور جمع ہے، ذرا سارے لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے اقرؤوا پڑھو، من ہونا یہاں سے، ٹھیک ہے. ہونا کا معنی آپ نے پڑھا تھا نا، اس کا معنی یہاں، جو من ہونا یہاں سے الی آخر صفحہ، صفحے کے آخر تک. تو با محاورہ ترجمہ کیا ہو جائے گا یہاں سے صفحے کے آخر تک پڑھو. اور دیکھیے یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں اپنی عبارت کے اندر. اس کا اگلا جملہ ہے اعید القراءۃ من ہونا، اعید القراءۃ دوبارہ پڑھو، من ہونا یہاں سے. اس کے بعد اگلا جملہ ہے انظروا ہناک الی المدرس، انظروا ہناک الی المدرس، انظروا دیکھو ہناک وہاں، الی المدرس
استاد یا ٹیچر کی طرف، تو اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ وہاں استاد کی طرف دیکھو۔ اسی طریقے سے آگے ہے قفو، قف امر تھا، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ یا کھڑے ہو جاؤ، اس کی جمع آتی ہے قفو، قفو کھڑے ہو جاؤ، ہونا کا وہاں، امام البابی دروازے کے سامنے، یعنی آپ نے اس کو کہا کہ قفو ہونا، وہاں کھڑے ہو جاؤ، اس نے کہا کہ کہاں پر کھڑے ہو جاؤ، وہاں کہاں پر؟ تو آپ نے پھر وہاں جو کہا تھا اس جگہ کا بھی ذکر کر دیا، امام الباب دروازے کے سامنے، تو یہ پوری جو ہے وضاحت ہوگی۔ قفو ہونا کا امام الباب، وہاں دروازے کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے اجلسو، امر کا صیغہ ہے اجلس، بیٹھ جاؤ، اور اسی سے جمع آتا ہے اجلسو، زیادہ ساروں کو، بیٹھ جاؤ، ہونا یہاں پر، بہدوء، بہدوء اس کا معنی ہوتا ہے آرام کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، یہ سارے اس کے معنی کیے جاتے ہیں۔ تو ہم جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہمارے پاس کوئی شرارت کر رہا ہو تو ہم کہتے ہیں آرام سے بیٹھ جاؤ، یا خاموشی سے بیٹھ جاؤ، یا سکون سے بیٹھ جاؤ، تو اس کے لیے یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے اجلسو ہونا بہدوء، یہاں پر آرام سے بیٹھ جاؤ۔ اور اگر آپ نے کسی ایک کو کہنا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں اجلس ہونا بہدوء، یہاں آرام سے بیٹھ جاؤ۔ باقی ہم اس کی جگہ پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں اجلس براحت، اجلس بیٹھ جاؤ، براحت راحت کے ساتھ، لیکن ہم یہاں پر ہونا کی مشق کر رہے ہیں نا، اس وجہ سے یہ جملہ لے کر آ رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے سنقرأ اليوم من هنا، سنقرأ اليوم من هنا، سنقرأ کا معنی ہے ان قریب ہم پڑھیں گے، اليوم آج کے دن، من هنا یہاں سے، اس کا بامعنی ترجمہ یہ بنے گا آج ہم یہاں سے پڑھیں گے۔ اس کے بعد ابدأوا من هنا، بعد یبدأ کا معنی ہوتا ہے شروع کرنا، تو ابدأوا من هنا یہاں سے شروع کرو۔ اس کے بعد ہے اکتب من ہونا، اکتب لکھو، من ہونا یہاں سے، اقرأ من ہونا، اقرأ پڑھو، من ہونا یہاں سے، قم من ہونا، قم اس کا معنی ہوتا ہے کھڑے ہونا، یہاں سے کھڑے ہو جاؤ، اخرج من ہونا، اخرج چلے جاؤ، نکل جاؤ، آپ کو پتہ ہے کہ اخرج خارج یخرج یہ ایگزٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اخرج نکل جاؤ، من ہونا یہاں سے۔ اسی طریقے سے آخری جملہ ہے اس کا خذ شیئک من ہونا، خذ، اخذ یاخذ کا معنی ہوتا ہے پکڑنا، تو خذ شیئک لے لو، شیئک اپنی چیز، من ہونا یہاں سے، ٹھیک ہے، اپنی چیز یہاں سے پکڑ لو یا اپنی چیز یہاں سے لے لو۔ تو یہ آپ کو میں نے تھوڑی سی مشق کروائی تھی، ہونا اس کا معنی ہوتا ہے یہاں، اور ہونا کا اس کا معنی ہوتا ہے وہاں، تو یہ جگہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں وہاں جا کے کھڑے ہو جاؤ، وہاں بیٹھ جاؤ، وہاں کون کھڑا ہوا ہے، وہاں سے کون دیکھ رہا ہے، تو یہ سارے اس لیے ہم اس کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تکلم کے اندر۔ اس کے بعد ہمارا آج کا ایک اور اہم ترین جو سبق تھا وہ ہے حروف ندا کے بارے میں۔ حروف ندا یعنی وہ حروف جو پکارنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی کسی کو ہم نے بلانا ہو، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں اے بھائی، او بھائی، تو عربی میں اس کے لیے کیا آتا ہے؟ یا، اس سے ہم دوسرے انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حرف ندا۔ تو ہم اس کی تعریف پڑھ لیتے ہیں، منادا، منادا کس کو کہتے ہیں؟ منادا کہتے ہیں جس کو پکارا جائے، یعنی میں اگر کسی انسان کو پکار رہا ہوں تو اس کو منادا کہا جائے گا، جس کو پکارا جا رہا ہو اس کو منادا کہتے ہیں۔ اس کی تعریف بتا رہے ہیں آپ کو، منادا وہ اسم ہے جس کو حرف ندا، یعنی وہ حرف جس کے ذریعے سے ہم بلائیں، حرف ندا کے ذریعے اپنی طرف متوجہ کیا جائے۔ منادا وہ اسم ہے جس کو حرف ندا کے ذریعے اپنی طرف متوجہ کیا جائے، جیسے یا یوسف، اس کا کیا معنی ہوگا؟ اے یوسف، اے یوسف، اگر ہم کسی کو آواز مارے یا یوسف، اے یوسف، تو وہ ہماری طرف فوراً متوجہ ہو جائے گا۔ تو منادا اس میں کیا ہوا؟ منادا یوسف، اور یہ جو یا ہے یہ حرف ندا ہے، یعنی یہ وہ حرف ہے جس کے ذریعے سے ہم نے منادا کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اسی طریقے سے یا حیو، یا حیو، اصل میں یہاں پر آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو ان کا اعراب بتایا ہے، یہ سبق پڑھنے کے بعد آپ کبھی بھی اعراب نہیں بھولیں گے انشاءاللہ۔ حرف ندا کے بعد اگر ایک لفظ ہو تو اس پر ہمیشہ پیش آتی حرف ندا، یعنی یہ جو حرف ہے یا، اس کے بعد اگر ایک لفظ آ جائے، جیسے یوسف آ گیا، حیو آ گیا، ولد آ گیا، قیوم آ گیا،
تو بتا رہے ہیں کہ حرف ندا کے بعد اگر ایک لفظ ہو تو اس پر ہمیشہ پیش آتی ہے، جیسے یا ولدو، یا قیوم، یا زیدو، یا احمد، یا یوسف، یا ابراہیم۔ تو اب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اگر حرف ندا جو یا ہے، اگر اس کے بعد ایک لفظ آئے گا تو اس پر ہم ہمیشہ پیش پڑیں گے۔ نمبر دو، اگر حرف ندا کے بعد دو لفظ یعنی مرکب اضافی ہو، جو ہم نے ابھی پڑھا، جو ہمارا سبق چل رہا ہے، تو اس پر ہمیشہ زبر آئے گی۔ جیسے یا عبد اللہ، آپ نے دیکھا ہے نا، جیسے ہم بولتے ہیں عبداللہ بولتے ہیں، لیکن آپ نے عربوں کو دیکھا ہوگا جو عربی بولتے ہیں وہ کہتے ہیں عبد اللہ عبد اللہ۔ تو وہ عبد اللہ کیوں بولتے ہیں؟ وہ پیچھے اس یا کی وجہ سے بولتے ہیں، یا عبد اللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ یا کے بعد اگر مرکب اضافی آ جاتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ دیں کہ جب دو لفظ آ جاتے ہیں تو پھر یہ منادہ ہے، اس پر زبر آ جاتی ہے، یا عبد الرحمن، یا عبد الرحمن۔ آپ میں سے سوال بھی کوئی کر سکتا ہے کہ بھئی ہم نے تو ان کو کبھی یا بولتے نہیں دیکھا، عبد الرحمن کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ یا جو ہے نا، وہ بعض اوقات وہ اس یا کو حذف کر دیتے ہیں، تو جیسے قرآن مجید میں آتا ہے ربنا حب لنا، تو ربنا آ رہا ہے، اصل میں کیا تھا؟ یا ربنا، کسی وجہ سے ربا کے با کے اوپر زبر آتی ہے، تو یہ یا کو جو ہے وہ حذف کر دیتے ہیں بعض اوقات۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے پڑھایا تھا تاکہ جب ہم دعائیں مانگیں اور جب ہمارے امام مسجد جب دعا مانگتے ہیں تو پھر یہ الفاظ بولتے ہیں، تو آپ کو اس کے بعد کا اعراب اب آپ کو آسانی سے معلوم ہو جائے گا۔ جیسے یا رب العالمین، تو یہ دیکھیں با کے اوپر زبر، یا رب العالمین۔ ہماری غلطیاں بھی ٹھیک ہو جائے گی، ہم میں سے اکثر بہت ایسے بولتے ہیں رب العالمین، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، تو یہ ہماری غلطیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ جیسے یا رب العالمین، یہ مرکب اضافی ہے، تو با کے اوپر منادہ، یعنی جس کو پکارا جا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم پکار رہے ہیں نا، تو یہ جس کو ہم پکار رہے ہیں اس پر زبر آ جائے گی۔ اسی طریقے سے یا ارحم الراحمین، ارحمر، ارحم الراحمین، اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے۔ یا ذل جلالی، ٹھیک ہے؟ ذل جلالی نہیں بولنا، کہ یا ذل جلالی والاکرام، اے بزرگی اور عزت والے۔ یا مجیب الدعوات، یا مجیب الدعوات نہیں کہنا، کیونکہ حرف ندا ہے، اس کے بعد دو لفظ آ رہے ہیں، مرکب اضافی بن رہے ہیں، تو یہاں پر جو پہلا لفظ ہے اس کو ہم زبر دیں گے، یا مجیب الدعوات۔ اسی طریقے سے اب ہم آ جاتے ہیں اپنی عربی کی طرف، تکلم کی طرف۔ اگر ہم نے کسی کو بلانا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں یا امام المسجد، اے مسجد کے امام، یا امام المسجد، میم کے اوپر زبر۔ اور آج جیسے یہاں ہوتا ہے نا ابو بکر، ہم اگر کسی بچے کو بلاتے ہیں جس کا نام ابو بکر ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر۔ لیکن اگر ہم اس کے شروع میں یا لگا دیں گے تو پھر ہم ابو بکر نہیں کہیں گے، پھر ہم کہیں گے یا ابا بکر، یا ابا بکر۔ تو یہ عربی کا فائدہ ہوتا ہے، جب ہم تکلم کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہیں۔ اس کے لیے دیکھیں، میں آپ کو کوئی قاعدہ نہیں بتا رہا کہ کوئی قاعدہ بتانا شروع کر دوں آپ کو، نہیں، ہم اس کو استعمال اس طرح بار بار کریں گے کہ خود بخود یہ چیزیں ہمیں یاد ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے حافظ القرآن ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ یہ حافظ قرآن ہے، اصل لفظ ہوتا ہے حافظ القرآن، لیکن جب یا لگا دیں گے ہم کہیں گے یا حافظ القرآن، اے حافظ قرآن۔ آگے ہے یا محب العربیہ، یا محب العربیہ، اے عربی سے محبت کرنے والے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ ہم کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اس طریقے سے ابو ہریرہ نام بھی ہوتا ہے، تو ہم جب اس کے شروع میں یا لگا دیں گے تو یہ با کے بعد جو واو تھی ابو ہریرہ، یہ واو الف سے بدل جائے گی، تو کیا ہو جائے گا؟ یا ابا ہریرہ۔ تو دیکھیں اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ جب عربی بولنی ہے تو ظاہری بات ہے، جب آپ عربی میں کسی کو اپنی طرف بلائیں گے تو اردو تو نہیں بول سکیں گے نا، آدھی اردو اور آدھی عربی تو نہیں بولیں گے، ایسے تو نہیں کہیں گے اے یوسف، ایسے تو نہیں کہیں گے نا۔ آپ عربی بولیں گے تو کہیں گے یا یوسف، تو سامنے والا فوراً آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ کہیں گے یا ولد، اے لڑکے۔ اور اگر دعا مانگنی ہوگی تو اب آپ کو دعا کا اعراب بھی آ گیا، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا مجیب الدعوات، یہ آپ دعا بھی اس طرح مانگ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے کسی کو بلانا ہو اپنی طرف، جیسے کہ ابو بکر ہے، تو آپ کہیں گے یا ابا بکر۔ اور اگر ابو ہریرہ کسی کا نام ہے تو آپ کہیں گے یا ابا ہریرہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو حرف ندا کے بعد والے اسم کا اعراب پتہ لگ گیا۔ اب بھئی آپ کو میں نے ایک بہت اہم بات بتانی ہے، وہ ہے آئینہ۔ آئینہ کے بارے میں تو آپ نے پڑھ لیا تھا
کہ بھائی آئینہ سے ہم کسی جگہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ زید کہاں پر ہے، مطلب زید کس جگہ پر ہے، کتاب کہاں پر ہے، مطلب کتاب کس جگہ پر ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب جو ہے وہ آئینہ کے بعد جو لفظ آئے گا اس پر کیا ہم نے زبر زیر پیش میں سے پڑھنا ہے، کیونکہ یہاں پر ساتھیوں کو مشکل ہو رہی تھی کہ کبھی آئینہ کے بعد ایک لفظ آ جاتا تھا، کبھی آئینہ کے بعد الف لام والا لفظ آ جاتا تھا، کبھی الف لام کے بغیر آ جاتا تھا، کبھی دو لفظ آ جاتے تھے۔ اب ان کا اعراب کیا ہوگا، تو یہ سبق میں نے آپ کے اسپیشل بنایا ہے تاکہ آپ اس کو سمجھ لیں، اور انتہائی آسان ہوگا آپ کے لیے۔ جی، این استفہام کا استعمال اور اس کے بعد میں آنے والے لفظ کا اعراب۔ این کا معنی ہے کہاں، ٹھیک ہے، این کا کیا معنی ہے، کہاں، یہ جگہ کے بارے میں سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں تک تو آپ کو پتہ ہے۔ اب آپ نے یہ چار چیزیں یاد رکھنی ہے۔ نمبر ایک، جب کسی خاص چیز کے بارے میں پوچھنا ہو، ٹھیک ہے، جب آپ نے کسی خاص چیز کے بارے میں پوچھنا ہو تو این کے بعد الف لام والا لفظ استعمال کریں گے۔ آپ کو یہ معلوم ہو گیا، اتنی سی بات تھی۔ یعنی اگر آپ نے کسی خاص چیز کے بارے میں پوچھنا ہے، یعنی کتاب کے بارے میں پوچھنا ہے، قلم کے بارے میں پوچھنا ہے، مدرس استاد کے بارے میں پوچھنا ہے، جیسے این الکتاب، کتاب کہاں ہے۔ اب آپ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کتاب جو ہے وہ تو کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن نہیں، اس کے شروع میں، کتاب کے شروع میں الف لام لگ گیا ہے۔ جب کسی لفظ کے شروع میں الف لام لگ جاتا ہے تو وہ لفظ خاص ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جب آپ اسکول میں کتاب پڑھ رہے تھے، بیٹھے تھے، سب اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے آپس میں اور انگلش کی کتاب پڑھ رہے تھے۔ اب آپ کی جو تھی وہ انگلش کی کتاب وہاں پر نہیں تھی، تو آپ نے سوال کیا این الکتاب، این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ تو اب فوراً آپ کا ساتھی سمجھ جائے گا کہ بھائی آپ انگلش کی کتاب کی بات کر رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ تو الف لام لگانے سے وہ چیز خاص ہو جاتی ہے۔ تو یہی بتایا جا رہا ہے، جب کسی خاص چیز کے بارے میں پوچھنا ہو تو اینہ کے بعد الف لام والا لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے این الکتاب۔ یہ تو پہلی چیز آپ نے پڑھ لی۔ نمبر دو، جب کسی خاص شخص کے بارے میں پوچھنا ہو، ٹھیک ہے، جب آپ نے کسی خاص شخص کے بارے میں پوچھنا ہو، محمد کے بارے میں پوچھنا ہے، اور زید کے بارے میں پوچھنا ہے، حامد کے بارے میں پوچھنا ہے، تو اس بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب آپ نے کسی خاص شخص کے بارے میں پوچھنا ہو تو اینہ کے بعد عالم یعنی نام والا لفظ استعمال کریں گے، جیسے این محمد، محمد کہاں ہے، محمد کس جگہ پر ہے، این صالح، صالح کہاں پر ہے، این حامد، حامد کہاں ہے، این فاطمہ، فاطمہ کہاں ہے۔ تو دیکھیں جب آپ نے کسی خاص شخص کے بارے میں پوچھنا ہے تو این کے بعد اس شخص کا نام ذکر کر دینا، بس۔ تو دو چیزیں آپ نے پڑھ لی۔ اگر آپ نے کسی خاص چیز کے بارے میں پوچھنا ہے تو اینہ کے بعد الف لام والا اسم لے آنا ہے، اور اگر آپ نے کسی خاص شخص کے بارے میں پوچھنا ہے تو اینہ کے بعد نام ذکر کر دینا ہے۔ نمبر تین، جب کسی کی چیز کے بارے میں پوچھنا ہو، دیکھیں یہ فرق ہے، کسی چیز کے بارے میں نہیں بات ہو رہی، کسی کی چیز کے بارے میں۔ جیسے کہ محمد کی کتاب، آپ نے یہ پوچھنا ہو کہ محمد کی کتاب کہاں ہے، تو اب آپ دیکھیں محمد کی کتاب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کسی کی چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، یا محمد کا گھر کہاں پر ہے، تو اب آپ کیا کر رہے ہیں، محمد کے گھر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کہتے ہیں کہ محمد کا پین کہاں ہے، تو اب آپ محمد کے پین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اس لیے میں نے اس کو آسان الفاظ میں یہ لکھا کہ جب کسی کی چیز کے بارے میں پوچھنا ہو، تاکہ اوپر سارے جملے ایک جیسے بن جائیں۔ جب کسی کی چیز کے بارے میں پوچھنا ہو تو اینہ کے بعد مرکب اضافی یعنی دو لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے اینہ کتاب محمد، اینہ کتاب محمد۔ دیکھیں اب آپ کسی کی چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، محمد کی کتاب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اینہ کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے، اینہ قلم محمد، محمد کا قلم کہاں ہے، اینہ بیت محمد، محمد کا گھر کس جگہ پر ہے۔ اس کے بعد آخری ہے، جب کسی کے کام کے بارے میں پوچھنا ہو، جب کسی کے آپ نے کام کے بارے میں پوچھنا ہے تو اینہ کے بعد فعل پلس فاعل استعمال کریں گے۔ فعل کیا ہوتا ہے، جیسے آپ نے پڑھا تھا خارجہ، یہ فعل ہے، یعنی اس میں ایک کام کیا جا رہا ہوتا ہے، خارجہ نکلا، تو نکلنا ایک کام ہے، جیسے ضربہ مارنا، مارنا ایک کام ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں فعل، اور کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فاعل۔ مثال کے طور پر میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، میرا جو ہے وہ پڑھانا یہ فعل ہے، اور میں پڑھا رہا ہوں لہذا میں فاعل ہوں گا، پڑھانے والا۔ تو اینہ کے بعد فعل اور فاعل استعمال کرتے ہیں، جیسے اینہ ذہب،
तलहतु ऐना ज़हब तलहतु, तलहा कहाँ गया है। आपको मैंने बताया था ना, फेल का तर्जुमा सबसे आखिर में करते हैं, तो ज़हाबा का माना होता है जाना, ठीक है। तो ऐना ज़हब तलहा, तलहा कहाँ गया है। तो देखिए अब यहाँ पर ऐना के बाद जब हमने किसी के काम के बारे में पूछना हो तो फिर हम फेल प्लस फाइल इस्तेमाल करते हैं। अब जी ये आपने पढ़ लिया कि जब किसी चीज के बारे में पूछना हो तो अलिफ लाम वाला इसम लगाएंगे, जब किसी खास शख्स के बारे में पूछना हो तो उसका नाम यहाँ पर लगा देंगे इना के बाद। और तीसरा नंबर पर आपने पढ़ा जब आप किसी की चीज के बारे में पूछना चाहते हैं, यानी आपको कोई चीज मिल नहीं रही थी तो आप एक साथी के पास गए और आपने उसको जाकर कहा कि भाई वो मैनेजर का दफ्तर कहाँ पर है, और भाई स्कूल की कैंटीन कहाँ पर है, या फिर आपने आईटी का रूम पूछना था तो आपने कहा भाई आईटी का रूम कहाँ पर है। तो ये जो चीजें हैं, जब आप किसी की चीज के बारे में आपने सवाल करना हो, उसकी जगह के बारे में पूछना चाह रहे हो, तो अइना के बाद मुरक्कब इजाफी यानी दो लफ्ज आप इस्तेमाल करेंगे। चौथी चीज आपने ये पढ़ी कि अगर आप किसी के काम के बारे में पूछना चाह रहे हैं, जैसे अइना ज़हब तलहा, तलहा कहाँ पर गया। अब आप तलहा के जाने के बारे में पूछ रहे हैं कि वो किस जगह पर गया, भाई मुझे बता दो। तो ये आपने चार चीजें पढ़ी। आईना के बाद अगर आपने लफ्ज लेकर आना है तो आप क्या लफ्ज लेकर आएंगे, तो अब आप इंशाल्लाह बआसानी पहचान जाएंगे। अब आगे हम इसकी मश्क भी करेंगे, देखिए ये मैंने आगे मिसालें लिखी हैं ताकि आपको मजीद इसकी मश्क भी हो जाए। आईना के बाद वाले लफ्ज पर अक्सर पेश आती है। अब ये देखें, पहली चीज, पहले जो आपने यहाँ पढ़ा था ना, ये पहला नंबर पर, इस पहले की मिसालें दे रहे हैं। अलिफ लाम वाले इसम की मिसाल, तो आपने क्या पढ़ा था, खास चीज के बारे में पूछना होगा तो अइन के बाद अलिफ लाम वाला लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए हमने खास लड़के के बारे में पूछना तो हमने कहा अइनल वलदू। देखिए एराब पता लग गया आपको। अब देखिए सब में अइना के बाद पेश आनी है, अगर खास चीज होगी तो फिर भी पेश आ रही है अइनल वलदू, खास नाम है तो फिर पेश आ रही है, और किसी की चीज के बारे में आप पूछ रहे हैं तो फिर भी देखें पेश आ रही है। तो अब आपको एराब में पता लग गया कि आईना के बाद आप जो भी इसम लेकर आएंगे उस पर आपने पेश लगानी है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है वो इंशाल्लाह अरबी बोलनी आएगी। ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। ये चीजें खास ताल्लुक रखती हैं बोलने के साथ। ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ इसका ताल्लुक ना लिखने के साथ है ना ही जो है वो किताबत के साथ है, इसका ताल्लुक सबसे ज्यादा बोलने के साथ है। अइनल वलदु, लड़का कहाँ है। अइनल कुर्सियु, कुर्सी कहाँ है। अइन तालिबु, तालिब इल्म कहाँ है। अइनल फस्लु, क्लास कहाँ पर है। अइन ताजिरु, ताजिर कहाँ है। तो जो आपने किसी खास चीज के बारे में पूछना हो तो अइन के बाद अलिफ लाम वाला लफ्ज इस्तेमाल करेंगे और उसको पेश देंगे। नंबर दो, नाम वाले इसम की मिसाल, यानी जब आपने पढ़ा था जब आपने किसी खास शख्स के बारे में पूछना हो कि वो कहाँ पर है, उसकी जगह के बारे में पूछना है, उसकी लोकेशन के बारे में पूछना है, तो नाम जिक्र करेंगे। अइना खालिदुन, खालिद कहाँ है। अइना मुहम्मदुन, मुहम्मद कहाँ है। अइना इब्राहिमु, इब्राहिम कहाँ है। अइना फातिमतु, फातिमा कहाँ है। अइना जैनबु, जैनब कहाँ है। अब देखें किसी पर दो तनवीन आ रही है, किसी पर एक तनवीन आ रही है, इसका कोई कायदा नहीं है भाई। ये आपको जो है वो प्रैक्टिस करके पता लगेगा, बोल बोल के पता लगेगा कहाँ पर दो पेश आनी है, कहाँ पर एक पेश आनी है। वो अगर मैं आपको पढ़ाना शुरू कर दूं कि मुनसरिफ क्या होता है, गैर मुनसरिफ का क्या होता है, कि कौन से अस्मा ऐसे हैं कि जिन पर तनवीन और जेर नहीं आ सकती, तो वो एक लंबी बहस सिर जाएगी जिससे फायदा आपको कोई हासिल नहीं होगा। तो इसका खुलासा ये है कि जब आप बोलना शुरू करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से नाम ऐसे हैं जिन पर तनवीन नहीं आती और कौन से नाम ऐसे हैं जो बगैर तनवीन के हैं। चलिए जी, तो अइना खालिदुन, खालिद कहाँ है। अइना मुहम्मदुन, मोहम्मद कहाँ है। अइना इब्राहिमु, इब्राहिम कहाँ है। अइना फातिमतु, फातिमा कहाँ है। अइना जैनबु, जैनब कहाँ है। नंबर तीन, मुरक्कब इजाफी की मिसालें, क्योंकि आपका ये सबक है ही मुरक्कब इजाफी से मुताल्लिक। तो इसको हमने आसान अल्फाज में क्या पढ़ा था कि जब आपने किसी की चीज के बारे में पूछना हो तो अइना गुरफतुल मुदीरी, के इंचार्ज का कमरा कहाँ पर है। अइना गुरफतुल, देखिए पेश आ रही है कि मुजाफ पर, और मुरक्कब इजाफी में दूसरे लफ्ज पर हमेशा जेर ही आती है। अइना गुरफतुल मुदीरी, इंचार्ज का कमरा कहाँ है। तो देखिए इंचार्ज की चीज के बारे में आप पूछ रहे हैं ना। अइना सय्यारतुल मुदर्रिसी, टीचर की गाड़ी कहाँ है। टीचर की गाड़ी कहाँ है। अइना सदीक मुहम्मदिन, मोहम्मद का दोस्त कहाँ पर है। मोहम्मद का दोस्त कहाँ पर है। अइन इब्नु अली जिन, तो हमने पढ़ा था कि इब्न जब कलिमे के दरमियान में आता है तो फिर हम इसका ये अलिफ नहीं पढ़ते, तो कैसे पढ़ेंगे। अइन इब्नु अली जिन, अइन इब्नु अली जिन, अली का बेटा कहाँ है। अली का बेटा कहाँ है। आगे अइना बिनतुल इमामी, अइना बिनतुल इमामी, इमाम की बेटी कहाँ है।
اس کے بعد آئینہ کے بعد فعل کی مثالیں، ٹھیک ہے، آئینہ کے بعد جیسے ہم نے یہ سارے تو اسم آ رہے تھے نا آئینہ کے بعد، اب فعل بھی ہم آئینہ کے بعد لے کر آ سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے پوچھنا ہو کہ جو ہے وہ ڈاکٹر کہاں پر گیا، کس جگہ داخل ہوا، آدمی کہاں پر سو رہا ہے، آدمی کس جگہ سو رہا ہے، طالب علم کس جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، تو اس طرح کے بھی تو ہم نے سوال کرنے ہوتے ہیں، اور یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ این دخل الطبیب، این دخل الطبیب، طبیب کہتے ہیں ڈاکٹر کو، حکیم کو۔ این دخل الطبیب، ڈاکٹر کہاں داخل ہوا، داخلہ فعل ہے، فعل کا ترجمہ آخر میں کریں گے، ڈاکٹر کہاں داخل ہوا، یعنی وہ پوچھ رہا ہے کہ ڈاکٹر کس جگہ پر داخل ہوا ہے، میں نے بھی وہاں جانا ہے۔ این نام الرجل، نامہ کا معنی ہوتا ہے سونا، این نام الرجل، آدمی کہاں سویا ہے، ٹھیک ہے، آدمی کہاں سویا ہے۔ این جلس الطالب، این جلس الطالب، طالب علم کہاں بیٹھا ہے، طالب علم کہاں بیٹھا ہے۔ این ذهب، این ذهب اکیلا فعل بھی استعمال ہو سکتا ہے، این ذهب وہ کہاں گیا، اگر آپ ایسے نہیں کہتے تو آپ اس کا نام آگے لے لیں، این ذهب حامد، کہ حامد کہاں گیا ہے۔ این ذهب احمد، احمد کہاں گیا ہے۔ این ذهب علی، علی کہاں گیا ہے۔ اس کے بعد آخری جملہ ہے من این جئت، آپ کہاں سے آ رہے ہو، یعنی آپ کا کوئی دوست ہے وہ کہیں سے آیا آپ کے پاس، تو آپ نے اس سے سوال کیا من این جئت، آپ کہاں سے آ رہے ہو، تو پھر وہ آپ کو کوئی بھی جواب دے سکتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں انا جئت من غرفۃ المدیر، میں پرنسپل کے کمرے سے آ رہا ہوں، انا جئت من البیت، میں گھر سے آ رہا ہوں، تو اس طرح آپ کو کوئی بھی بتا سکتے ہیں۔ تو یہ آپ نے الحمدللہ آئینہ کے متعلق پڑھ لیا، اور کہ آئینہ کے بعد الف لام والا اسم کب لے کر آئیں گے، نام کب لے کر آئیں گے، دو اسم کب لے کر آئیں گے، فعل کب لے کر آئیں گے، اور آئینہ کے بعد جو بھی اسم آئے گا اس کے اوپر پیش آئے گی، جیسے ساری مثالیں میں دیکھنے پیش آ رہی ہے، اور دوسری لائن میں بھی سب پہ پیش آ رہی ہے، تیسری میں بھی دیکھیں پہلے لفظ پر سب پہ پیش آ رہی ہے، اور دوسرا لفظ اس کے نیچے زیر آ رہی ہے، کیونکہ وہ مرکب اضافی کا دوسرا لفظ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو یہ دوسرے لفظ کا اعراب بھی خاص ہے، جیسے پہلے لفظ پر پیش آ رہی ہے تو دو لفظ مرکب اضافی والے ہوں گے تو دوسرے پر زیر آئے گی، تو یہ بھی آپ کو پتہ لگ گیا۔ اس کے بعد فعل ہے، تو آپ نے یہ بھی پتہ کر لینا ہے فعل پر جو اعراب ہوتا ہے فعل ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے، جیسے داخلہ ہے تو یہ ہمیشہ داخلہ ہی رہے گا، کہیں پر بھی استعمال ہو جائے، نام ہے تو یہ ہمیشہ نام ہی رہے گا، جالسہ ہے تو یہ ہمیشہ جالسہ ہی رہے گا، کبھی جالسو یا جالسی نہیں ہو سکتا۔ بس آپ نے یہاں پر یہ یاد رکھنا ہے کہ فعل کے بعد والا جو اسم ہوگا اس پر پیش آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے، سب پر پیش آ رہی ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ زبر اس لیے آ رہی کیونکہ یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، یہ فعل کے بعد لفظ نہیں ہے کوئی، یہ فعل ہی ہے۔ اس کے بعد ہمارا سبق ہے جہات ستہ۔ جہات ستہ کیا ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے، تو ان کو جہات ستہ کہتے ہیں، تو یہ بھی بہت زیادہ عربی کے اندر استعمال ہوتی ہیں، جب آپ ان کی مثالیں پڑھیں گے تو آپ کے علم میں آ جائے گا۔ سب سے پہلے اس کی تعریف پڑھ لیتے ہیں کہ جو الفاظ کسی چیز کی جگہ یا سمت کے بارے میں بتائیں، جیسے الطائر فوق الشجرہ، پرندہ درخت کے اوپر ہے۔ پہلے فوق کے بارے میں تین جملے پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم سب کے بارے میں انشاءاللہ تین تین جملے پڑھیں گے۔ فوق اس کا معنی ہوتا ہے اوپر، جیسے المفتاح فوق الکرسی، جی چابی کرسی کے اوپر ہے۔ الشمس فوق رأس، سورج سر کے اوپر ہے، تو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں الشمس فوق رأسی، سین کے بعد یہ لگا دیں کہ سورج میرے سر کے اوپر ہے۔ السماء فوقنا، دیکھیں فوقا اوپر، السماء فوقنا آسمان ہمارے اوپر ہے۔ نمبر دو تحت، تحت کا معنی ہوتا ہے نیچے، جیسے الحذاء تحت السریر، الحذاء، حذاء کہتے ہیں جوتی کو، الحذاء تحت السریر، جوتی چارپائی کے نیچے ہے یا جوتی بیڈ کے نیچے ہے۔ نمبر دو تحت السریر کرۃ، تحت السریر کرۃ، چارپی کے نیچے گیند ہی ہے، یہ بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے الارض تحتنا، زمین ہمارے نیچے، جیسے ہم نے کہا تھا نا السماء فوقنا والارض تحتنا، آسمان ہمارے اوپر ہے اور زمین ہمارے نیچے ہے۔ اس کے بعد نمبر تین ہے امام، امام کا معنی ہوتا ہے آگے، جیسے وقف الطفل امام البیت، کہ بچہ کھڑا ہوا ہے گھر کے سامنے، طفل کہتے ہیں بچے کو، وقف الطفل امام البیت، بچہ دروازے کے سامنے کھڑا ہے۔ فعل کا ترجمہ سب سے آخر میں کرتے ہیں، بار بار بتا رہا ہوں، سب سے پہلے فاعل کا ترجمہ کرتے ہیں،
ٹھیک ہے، جو کام کرنے والا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، تو ترجمہ یہاں سے شروع ہوگا، بچہ گھر کے سامنے کھڑا ہے، ہوا امام المسجدی، ہوا امام المسجدی، وہ مسجد کے سامنے ہے، امامہ، ٹھیک ہے، امام المسجدی۔ تو یہ جو پہلے چار ہے ان کے بعد اکثر آپ دیکھیں گے ان کے بعد لفظ پر زیر آ رہی پہ، جیسے دیکھیں فوق الکرسی جی، زیر آ رہی، فوق رأسن، اسی طریقے سے تحت السریری، تحت السریری، اور امام البیتی، امام المسجدی، ٹھیک ہے۔ چلیں جی آگے بڑھتے ہیں، اس کے بعد ہے قف امام المعلمی، قف امام المعلمی، معلم بھی بھائی استاد کو ہی کہتے ہیں، پڑھانے والے کو، کہ ٹیچر کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ نمبر 4، خلف، اس کا معنی ہوتا ہے پیچھے، خلف البیتی، لیکن خلف پیچھے، آگے بیتی زیر آ رہی ہے، مرکب اضافی ہے، خلف البیتی، گھر کے پیچھے، حدیقۃ جمیلۃ، خوبصورت باغ ہے، گھر کے پیچھے خوبصورت باغ ہے۔ من خلف السیارتی، من خلف السیارتی، گاڑی کے پیچھے کون ہے، من خلف من خلف السیارتی، گاڑی کے پیچھے کون ہے؟ آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں انا خلف السیارہ، انا خلف السیارہ، میں گاڑی کے پیچھے ہوں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا کہہ سکتے ہیں ہوا خلف السیارہ، وہ گاڑی کے پیچھے ہے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں حامد خلف السیارہ، حامد گاڑی کے پیچھے ہے۔ تو کچھ بھی جواب سوال آئے تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ جواب ضرور بنانا ہے، کیونکہ اب آپ اتنا پڑھ چکے ہیں۔ قف خلف الامامی، کف خلف الامامی، امام کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ نمبر 5 پہ ہے یمیناً، یمیناً کا معنی ہوتا ہے دائیں طرف، مالت الشجرۃ الی الجمین، مالت الشجرۃ الی الجمین، مالت کا معنی ہے جھک گئی یا مائل ہوئی، تو مالت الشجرۃ، درخت جھک گیا، الی الجمین، دائیں طرف، یا درخت دائیں طرف مائل ہو گیا۔ کل بیمینک، کل کھاؤ، اکل یاکل سے اس کا معنی ہوتا ہے کھانا، تو یہ امر کا صیغہ ہے، کل کھاؤ، بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے، بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ، با یہاں پر ساتھ کا معنی دے رہا ہے۔ نم امر کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے سو جاؤ، نم علی جنبک الایمن، اپنی دائیں کروٹ پر سو جاؤ، یا اپنے دائیں پہلو پر سو جاؤ۔ شمالن، اس کا معنی ہے بائیں، اس کے لیے جملہ ہم استعمال کر سکتے ہیں اشعر بعلم فی یساری، اشعر، میں محسوس کر رہا ہوں، بعلم، درد کو، فی یساری، اپنی بائیں طرف میں، تو اشعر بعلم فی یساری، مجھے اپنی بائیں طرف درد محسوس ہو رہی ہے۔ یہ بات ہے المدرسۃ شمالا من المسجد، المدرسۃ، مدرسہ اس کا ترجمہ کر لیں یا اسکول کر لیں، اسکول بائیں طرف ہے، من المسجد، مسجد سے۔ اجلس شمالا منی، اجلس، بیٹھ جاؤ، شمالا، بائیں طرف، منی، مجھ سے، تو ترجمہ اس کا با محاورہ کیا ہوگا، میری بائیں طرف بیٹھ جاؤ۔ تو یہ جہاد ستہ ہیں، ان کی میں نے آپ کو تین تین مثالیں پڑھا دی، فوق اوپر، تحت نیچے، امام آگے، خلف پیچھے، یمین دائیں، شمال بائیں۔ اس کے بعد یہ ہمارا آخری سبق ہے حمزۃ الوصل، لیکن یہ استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی تعریف سب سے پہلے دیکھ لیں، یہ حمزہ کلام کے شروع میں پڑھا جاتا ہے، لیکن جب اس سے پہلے کوئی لفظ آ جائے تو تلفظ میں گر جاتا ہے، یعنی اگر یہ عبارت کے شروع میں آ رہا ہے پھر تو آپ اس حمزہ کو پڑھیں گے، لیکن اگر یہ عبارت کے درمیان میں آ جائے، جملے کے درمیان میں آ جائے، تو پھر یہ لکھا تو جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ اس میں یہ دو لفظ کی آپ کو مشق دی ہوئی ہے، اسمن کی اور ابن کی۔ اچھا، بہت سے جیسے ہر لفظ کے شروع میں الف لام لگتا ہے، جیسے یہاں پر دیکھیں الف لام لگا ہے تو ہم پڑھتے ہیں مسمکل کریم، اس کا ہم الف نہیں پڑھتے، جیسے انیس الرحمن، اس کا ہم الف نہیں پڑھتے، عبداللہ، اس کا ہم الف نہیں پڑھتے۔ تو یہ جو الف لام والا الف ہے نا، یہ والا، ہم اس کی بات نہیں کر رہے، یہ کہیں بھی نہیں پڑھا جاتا۔ یہ لفظ جو ہوتا ہے اصل میں لفظ تھا کریم، اس کے ہم نے شروع میں الف لام اضافی لگا دیا ہے اس کو معرفہ بنانے کے لیے، لیکن یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا اسمن اور ابن، یہ حمزہ جو ہے وہ ان کے اپنے ہیں، ٹھیک ہے، اسم اس حمزہ کے ساتھ مل کر ہی یہ اسم بنے گا، ابن یہ حمزہ کے ساتھ مل کے ہی ابن بنے گا،
اس لیے آپ کو یہاں پر اسم اور ابن کے بارے میں بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے الکریم، الرحمن، اللہ، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ اس کا جو الف لام ہے یہ تو کہیں کبھی بھی نہیں پڑھا جائے گا، یعنی جب بھی یہ عبارت کے درمیان میں آئے گا تو کبھی بھی نہیں پڑھا جائے گا، اس لیے آپ کو اس بارے میں نہیں بتا رہے۔ یہاں پر اسم کی بات ہو رہی ہے، تو یہ بات جو ہے وہ آپ سمجھ لیجیے گا۔ اب مشق کرتے ہیں۔ مسمک الکریم، دیکھیں یہ جو اسم تھا اس کا جو حمزہ ہے یہ جملے کے درمیان میں آ گیا، اس سے شروع میں ما آ گیا، تو اب یہاں پر اس کو یہ جو اب اس کا جو حمزہ ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا، تو پڑھیں گے مسمک الکریم، مسمک الکریم، آپ کا پیارا نام کیا ہے؟ جواب دیتے ہیں اسمی، دیکھیں اسم شروع میں حمزہ آ گیا تو اب ہم پڑھ رہے ہیں اسمی، میرا نام انیس الرحمن، انیس الرحمن ہے۔ اسمی عبداللہ، میرا نام عبداللہ ہے۔ دیکھیں عبارت کے شروع میں آ رہا ہے تو اسم، تو اس کا حمزہ پڑھ رہے ہیں ہم۔ اگر یہی عبارت کے درمیان میں آ رہا ہے جیسے یہاں پر آ رہا ہے تو ہم پھر اس کو ڈائریکٹ ملا دیں گے میم کو سین کے ساتھ۔ اس کے بعد ہے اسمی حسیب، میرا نام حسیب ہے۔ اچھا اس سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ آپ جتنے بھی ساتھی جو ریکارڈنگ سنتے ہیں اپنا نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں، اس سے مجھے یہ پتہ لگ جائے گا کہ کون کون ساتھی سبق سن رہے ہیں، تو انشاءاللہ پھر جب آگے جب عبارت ہم بنائیں گے، جملے بنائیں گے، تو جو ہمارا سبق سن رہے ہیں ہم ان کا نام استعمال کریں گے تاکہ سبق ان کو اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ تو اپنا نام ضرور لکھیے گا، اور اگر فیمیل بھی ریکارڈنگ سن رہی ہے تو وہ بھی اپنا نام لکھ سکتی ہیں۔ پھر ہم مذکر جملے بنا رہے ہیں تو پھر ہم انشاءاللہ جملے مؤنث بھی بنانا شروع کریں گے۔ نمبر 2 ہے ابن، اس کی مثال کیا ہے؟ ابن من احمد، ابن من احمد، احمد کس کا بیٹا ہے؟ ابن من احمد، احمد کس کا بیٹا ہے؟ تو دیکھیں ابن شروع میں آ رہا تو ہم اس کا حمزہ پڑھ رہے ہیں، اور اب درمیان میں آ رہا تو اب کیسے پڑھیں گے؟ احمد بن سعید، احمد بن سعید، احمد سعید کا بیٹا ہے، احمد بن سعید۔ اسی طریقے سے انا ابن عبد الرحمن ہی کہیں گے، بلکہ انا بنو، کیونکہ یہ درمیان میں آ گیا، انا بنو عبد الرحمن، میں عبد الرحمن کا بیٹا ہوں۔ تو ہر ساتھی جو ہے وہ اپنا نام یہاں پر ضرور لکھے، اپنے والد کا نام آگے لکھے، انا بنو ان کے والد کا نام عبد الرحمن، تو ابن کے بعد زیر لگا دیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے ابن سعید یہ مضاف ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مرکب اضافی کا دوسرا جو لفظ ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے ہمیشہ، تو ابن عبد الرحمن، ابن صالح، ٹھیک ہے؟ تو سب نے اپنے والد کا نام لگانا ہے، ہوا ابن صالح، وہ صالح کا بیٹا ہے، انا ابن عبد الرحمن، میں عبد الرحمن کا بیٹا ہوں، احمد ابن سعید، احمد سعید کا بیٹا ہے۔ تو یہ الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا فصل نمبر 5 کا مکمل خلاصہ سلائڈز کے ذریعے سے۔ مشق کریں گے تو سبق مضبوط رہے گا۔ مشق سے مراد میری یہ ہے کہ آپ اس کو جملوں میں استعمال کریں، دوسروں کے ساتھ بولیں ان جملوں کو۔ آپ کے علم میں ہے کوئی بھی زبان سیکھنی ہو تو وہ بولنے سے آتی ہے، تو یہ جو جملے آپ پڑھ رہے ہیں ان کو آپ استعمال کریں، چھوٹے بچے کے ساتھ بولیں، گھر میں استعمال کریں، اور گھر والوں کے ساتھ بولیں، دوستوں کے ساتھ بولنا شروع کریں، تو انشاءاللہ یہ آپ کی عربی بہت اچھی ہو جائے گی، اور یہ ایک کتاب آپ کے تکلم کے لیے، بات چیت کے لیے کافی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جی کمنٹس میں جو ہے وہ آپ سب نے مجھے بتانا ہے کہ یہ سبق آپ کو کتنے فیصد سمجھ میں آیا، اور کوشش کریں سب ساتھی مجھے عربی میں بتائیں کہ مجھے 10% سمجھ میں آ گیا، مجھے 20% سمجھ میں آ گیا، مجھے 30% سمجھ میں آ گیا۔ عربی میں اس کو مثال کے طور پر آپ کو 20% سمجھ میں آیا تو آپ کہہ سکتے ہیں فہمتو، میں سمجھ گیا، یا مجھے سمجھ میں آ گیا، 20%، 20 کو کہتے ہیں فی المئہ 100 میں سے، لیکن یہ فیصد کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، 20%، یعنی 20%۔ یا پھر آپ کہہ دیں فہمتو 30%، مجھے 30% سمجھ میں آ گیا، یا فہمتو 50%، یا میں نے 50% سمجھ لیا ہے، فہمتو 60%، میں نے 60% سمجھ لیا۔ اس طریقے سے آپ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں 100%، یعنی 100% سمجھ میں آ گیا، یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں فہمتو کل شیء، کہ میں نے ہر چیز سمجھ لی ہے، یعنی سارا مجھے سمجھ میں آ گیا۔ یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں فہمتو 100%، کہ میں نے 100% سمجھ لیا ہے۔ تو آپ کوشش کر رہے ہیں عربی میں لازمی مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ سبق کتنے فیصد سمجھ میں آیا ہے۔ اگر آپ نے الدرس الخامس کے جو میں نے 3 سبق آپ کو پڑھائے تھے، اگر وہ آپ نے سنے ہیں تو یہ جو خلاصہ ہے یہ تو آپ کو انشاءاللہ 70 سے 80% آپ کو یہ انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔
باقی جب آپ اس کی پریکٹس کریں گے، مشق کریں گے تو مزید سمجھ میں آ جائے گا۔ چلیں جی، جزاک اللہ خیر۔